नमल। और तुमने उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया क्या? उनके चेहरे पे उम्मीद जागी थी, फिर भी डरते डरते पूछा। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी जुमर ने इस्पात में हिलाया सर। मेरे ख्यालात उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई उबाम था तो वो भी दूर हो चुका है। मैं उससे मिली थी शाम में। हम दोनों ने इस बारे में बात की, अपनी तरजीहात बताईं और वो मेरी तरफ से मुतमईन था। जब ही उसने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। मैं ये नहीं कहती कि उसके मुतल्लिक मेरे दिल में कोई मैल नहीं, कोई बोझ नहीं, मगर इतना कहूँगी कि इस शादी के बाद कम अज़ कम हम सब सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएंगे। उसने सच सच सब बता दिया, मगर उसे मालूम था कि वो क्या बोल रही है और अब्बा क्या समझेंगे। अच्छा, तुम्हारी बात हुई है उससे? उन्होंने कदरे तसल्ली बख्श अंदाज में सर हिलाते हुए सिर्फ अपनी ख्वाहिश का मतलब समझा। जी बिल्कुल। उसने तहम्मुल से मेरी फीलिंग्स सुन ली और फिर रज़ामंद हो गया। और अगर वो राज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं उससे शादी करके एक नए सफ़र का आगाज़ करना चाहूँगी अब्बा, और यही सफ़र हम सब को हकीकत पसंद बनाएगा। और फिर वो नरमी से मुस्कुराई। बड़े अब्बा ने बाजू बढ़ाकर उसका दुपट्टे में लपेटा सर थपका और हल्की सी मुस्कुराहट और ढेरों सुकून के साथ वापस पलट गए। जब उनकी व्हीलचेयर बाहर निकल गई तो जुमर की आंखों की नरमी अजीब सी तकलीफ़ में बदल गई। वो सुस्त रवि से उठी और दरवाज़ा बंद किया, फिर दरवाजे से कमर लगाकर चंद लम्हे खड़ी रही। कातिलों को हम इसलिए सज़ा देते हैं अब्बा, ताकि वो मज़ीद मासूम लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें। उस शख्स ने हमेशा उन्हीं को नुकसान दिया है जो उसके लिए अपनायत रखते थे, और अब आप सब उसके लिए अपनायत रखते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है अब्बा, ये हम सब के लिए है। हमें फ़ारिस गज़ी नामी नासूर को अपनी ज़िंदगियों से इसी तरह निकालना होगा। उदासी से सोचती वो दुपट्टे की तहें चेहरे के गिर्द खोलने लगी। अगली सुबह शहर पे पहले से भी गर्म तुलू हुई थी। छोटा बागीचा धूप में झुलस रहा था, घास दहक रहा था, फूल जल रहे थे। ऐसे में घर के अंदर कूलर की ठंडी नम हवा ने गर्मी को कम कर रखा था, और वक्फे वक्फे से इस कूलर से उड़ते पानी के छिंटे कभी सामने बैठे फारिस को जा छूते तो कभी हुनैन को आ लगते। नुसरत लैंडलाइन का रिसीवर कान से लगाए बात कर रही थी, और टेक लगाकर टांग पे टांग जमाए बैठा फारिस, जिसका एक बाजू सोफे की पुश्त पे फैला था, उन्हें देख रहा था। मुकाबिल सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी हुनैन घुटनों पे आम की प्लेट रखे बेजार सी काशें काट रही थी। जी, ये फारिस ने ही मुझसे कहा है बड़े अब्बा, नुसरत ने कहने के साथ फारिस को देखा। जी, वो इसी इतवार की बात कर रहा है। जी अब्बा, मैंने अभी उसे कहा था कि इतवार में सिर्फ 3 ही दिन हैं, मगर उसका कहना है कि वो देर नहीं करना चाहता। आप जुमर से पूछ कर बता दें। अगर उसे कोई एतराज़ नहीं है तो वो रुक कर बात सुनेगी। चेहरे पे सुकून और खुशी थी। जी अब्बा, ठीक है, मैं फ़ारिस को बता देती हूँ। शुक्रिया अब्बा। फ़ोन रख कर वो उसकी जानिब मुड़ी। वो कह रहे हैं निकाह के लिए इतवार का दिन ठीक है, मान गए हैं? फ़ारिस ने ताज्जुब से आबरू इकट्ठे किए, अपनी बेटी से बात किए बगैर। उनका कहना है जब दूसरी तरफ से तारीख मांगी जाए तो इनकार नहीं करना चाहिए। पहली 2 दफ़ा में भी तो यही हुआ था ना। अब वो डर गए हैं। मगर तुम मुझे बताओ, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी? वो फुर्सत से उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। ज़्यादा देर की तो शायद मैं अपना जहन बदल लूँ। हल्के से शाने उचकाकर वो कूलर की सिम देखने लगा। 2 दिन में क्या तैयारी होगी? माना कि सिर्फ घर के लोग होंगे, मगर कुछ तो करना ही होता है। अम्मी, मेरे कपड़े भी लेने हैं। हुनैन ने काश खाते लुकमा दिया था। मेरे कपड़े भी? अंदर से सैम ने गला फाड़ कर पुकारा। हाँ, बस जुमर का ड्रेस लूँ या नहीं, तुम लोगों की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उठो, नमाज पढ़ो। जलकर कहती घुटनों पे हाथ रखकर उठी और कमरे की तरफ चल दी। अभी भी वक्त है, इनकार कर दे मामू, हन्ना ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया।
میں سن رہی ہوں حنین، فضول بکواس مت کیا کرو، اٹھو نماز پڑھو۔ اندر سے امی کی وہ سیلی آواز یہاں تک آئی، مگر وہ سکون سے آم کی کاش کو دانتوں سے منہ کے اندر لے جاتی رہی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، ان کے مجھ پہ احسان ہے، اس نے دھیمی آواز کر لی۔ حنین پیلے رس والے ہاتھوں سے چھلکوں کی پلیٹ اٹھاتے کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو منہ ہاتھ دھلا ہوا تھا، سنجیدگی سے اسے دیکھتی اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی۔ امی سے کہہ دیں وہ انکار کر دیں گی۔ نیا آئیڈیا پیش کیا۔ کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، آپ غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسے رہیں گے ان کے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بھولے؟ 4 سال۔ فارس نے انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 4 سال اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے جس طرح ذلیل کیے رکھا، پوری دنیا کے سامنے مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب بھولا نہیں ہوں میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ حنین بالکل رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر چہرہ نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی۔ تو آپ یہ شادی مجبوری میں زبردستی نہیں کر رہے، آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مگر حنا نے اوہو نفی میں گردن ہلائی۔ یو نو واٹ ماموں، آپ یہ شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جل کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا، اسے حنا کی بات نے لطف دیا تھا۔ گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے کی طرح اب اینک نہیں لگاتی تھی۔ اینک والی حنا کہاں گئی؟ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتے وہ جیسے سوچنے لگا۔ آپریٹ کروا لی تھی آنکھیں، اب تو اینک بھول بھال گئی۔ اس نے نظریں چرا لیں، ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوبارہ اسے دیکھا تو ہنوز پرسوچ نظروں سے وہ اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم میں کچھ بدل گیا ہے، چند دن لگے تھے، مگر اس نے بھی بھانپ لیا تھا، اور حنین نے بے اختیار سوچا پچھلا 1.5 برس اس سے زیادہ اچھا تھا، جس میں اتنے رشتہ داروں سے میل ملاپ نہیں ہوا، اور کسی نے اس سے یہ بات نہیں کہی جو ان 2.5 ہفتوں میں کئی لوگ کہہ چکے تھے۔ ویسی ہی ہوں، اتنا ہی کھاتی ہوں، اتنا ہی بولتی ہوں، آپ بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ خفگی سے کہتے اس نے ریموٹ اٹھانا ہی تھا کہ اندر سے امی کی جھنکھاڑتی آواز سنائی دی۔ سیم، حنین، میں جوتا اتاروں گی تو تم لوگ نماز کے لیے اٹھو گے۔ حنین نے پیر پٹک کر ریموٹ رکھا اور غصے سے بڑبڑائی، پتہ نہیں ان زبردستی کی نمازوں کا کیا فائدہ۔ وہ سر جھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس ٹی وی اسکرین کو دیکھتا کچھ سوچتا رہا۔ اگلی صبح قصرِ کردار پہ سنہرے پر پھیلائے یوں روشن ہوئی کہ برآمدے کے اونچے سفید ستون سونے کی مانند چمکنے لگے۔ ایسے ہی ایک ستون کے ساتھ ہاشم موبائل پہ بٹن دباتا چلا آ رہا تھا، گرے پنک اسٹریپ سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ساتھ چلتی جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتے اوپری زینے پہ رکا تھا۔ نیچے سبزہ زار پہ کار تیار کھڑی تھی۔ ایک ملازم نے بریف کیس اندر رکھ دیا تھا، دوسرا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پیغام بھیج کر اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ آرام سے آئیں گی آفس؟ 10 بجے تک۔ شیرو کو لے کر آئیے گا۔ میں فون کی بجتی گھنٹی پہ وہ رکا، 1 منٹ کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، تم میری انجیو کو دے دو وہ کام، وہ سنبھال لے گی۔ فون بند کر کے جواہرات کا گال چومنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاشم پہلے حیران ہوا، پھر جواہرات کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں کو دیکھا تو گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ مجھے اس شادی والے معاملے نے مصروف کر دیا، ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ کیا تم نے کہا میری انجیو؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ کیا تم نے کہا میری انجیو؟ وہ مضطرب مگر بلند آواز میں بولی۔ میں نے اسے ڈپورٹ نہیں کروایا، اس کی ایجنسی سے بھی بات نہیں کی۔
آپ سے کہا تھا کروں گا مگر نہیں کیا۔ مجھے فیکٹری میں کچھ لوگوں کی نگرانی کروانی تھی۔ میری سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، سو میں نے اسے روک لیا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہاشم؟ جواہرات کا اضطراب غصے میں ڈھلنے لگا۔ کیا تم بھول گئے اس نے میرا نیکلس چرایا تھا؟ وہی نیکلس جو 1.5 ہفتے سے سعدی کے پاس ہے۔ بات چوری کی ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ یہی بات اس کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ہے ممی۔ اس نے چوری کی مگر پھر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کتنے سال ہمارے خاندان کے ساتھ وفادار رہی ہے۔ اس کا بچہ بیمار تھا، اس لیے اس نے یہ کر دیا۔ تم کیسے اس کو دوبارہ کام دے سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ریلیکس ممی، صرف 1 مہینے کی بات ہے۔ میرا کام ہو جائے میں اسے واپس بھجوا دوں گا۔ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گی ہاشم، تمہیں اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم سب سنبھال لے گا۔ صرف 1 مہینہ ہی تو ہے ممی۔ اس کے کندھے کے گرد بازو کا رکھ کر گویا تسلی دی اور مسکرا کر الوداعی کلمات کہتا برآمدے کے زینے اترنے لگا۔ جواہرات سفید پریشان چہرہ لیے کھڑی اضطرابی انداز میں لاکٹ انگلیوں پہ لپیٹ رہی تھی۔ 1.5 سال لگا اسے ہاشم کی وفادار ملازمہ کا بھروسہ توڑنے میں۔ اتنی مشکل سے ایسے اس سے جرم کروایا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس کا اصل جرم کیا تھا، اور اس سب کے باوجود بھی وہ اسی شہر میں تھی، مگر وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم کو شک ہو گیا تو نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاشم کی کار جب مرکزی گیٹ تک آئی تو ایک دوسری کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھی شہرین کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کے ماتھے پہ بال پڑے۔ ایک اشارہ ڈرائیور کو کیا، دوسرا مقابل کار میں موجود شہرین کو۔ ڈرائیور نے کار سائڈ پہ لگا دی اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر شہرین ساتھ بیٹھی۔ وہ صبح کی مناسبت سے سفید بنا آستین کی اونچی قمیض اور پیچ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سنہرے باب بال چونچ کی صورت چہرے کے اطراف میں آتے، سائڈ کی مانگ اور سنہرے چہرے پہ شدید فکر مند کیفیت۔ میں تمہیں 3 دن سے کال کر رہی ہوں، تم اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی مضطرب سی کہنے لگی۔ ہاشم، میں سونیا کی ماں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دباتا رہا۔ آخری بات پہ ہاتھ رکا، سخت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ملازموں کے سامنے تماشا نہ بنے۔ شہرین نے بے اختیار چہرہ موڑ کر دیکھا۔ دور کھڑا ڈرائیور، داخلی گیٹ پہ موجود سیکیورٹی اہلکار۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جن میں سے 2 تم ضائع کر چکی ہو۔ جو کہنا ہے کہو، اور 6 منٹ سے پہلے تمہیں میری کار سے باہر ہونا چاہیے۔ میں نے فلائٹ آگے کروا لی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو جانا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ پلیز سونی کو میرے ساتھ جانے دو۔ سونی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بات ختم۔ تنے آبرو اور خوش لہجے کے ساتھ اس نے کہا تو شہرین کے چہرے کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہاشم، 1 ہفتے سے میں نے سونی کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے اور اب یہیں رہے گی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ بات تمہیں میرے خلاف اس لڑکے کی مدد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ تلخی سے کہتے ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ہاشم اور اپنے درمیان سیٹ کا فیبرک بے بسی سے کھینچا۔ وہ میرا دوست ہے، وہ میری کئی کام کر چکا ہے، میں صرف اس کا فیور لوٹا رہی تھی۔ وہ تمہارا دوست ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہوگا۔ میں تو اسے کوئی ایڈونچر سمجھتی تھی۔ ہر چیز ایڈونچر نہیں ہوتی شہرین، درستی سے کہتے اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اسے کہو جو اس نے میرا چرایا ہے وہ واپس کر دے، تو میں سونی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ تو مجھ سے بات کرنے کا روادار بھی نہیں۔ وہ تمہارے 5 منٹ تمام ہوئے، اب جاؤ، اور اپنا موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ شہرین بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازے کی طرف مڑی، اسے کھولا اور ہیل والا پیر زمین پہ رکھا ہی تھا کہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دباتا ہاشم دھیمے سے بولا، اور وہ میرا دوست نہیں ہے۔
ہاشم کے دل سے جو اتر گیا سو اتر گیا۔ شہرین ایک پاؤں روش پہ رکھے دروازہ پکڑے چند لمحے کو بالکل سن سی رہ گئی۔ گلے میں آنسوؤں کا گودا سا پھنسا، پھر آنکھوں کی نمی اندر جذب کر کے وہ گردن کڑا کر باہر نکلی اور دروازہ دے مارنے والے انداز میں بند کیا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی تو وہ مڑی۔ پتھریلی سڑک اوپر جاتی تھی اور اٹھان پہ کثرے کا دار تھا۔ پرعزم نگاہوں سے اس نے اونچے محل کو دیکھا اور قدم قدم اوپر چڑھنے لگی۔ اس گھر میں بھی ایک اور شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔